अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 27 नवंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आप मोहब्बत और शफकत का इजहार फरमाना चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। लेस फनकारी मोर जानकारी की कोशिश होती है इस व्लॉग के ज़रिए। एक मौजू बिलखुसूस आज का जो पिछले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। अडयाला में जनाब इमरान खान साहब हैं या नहीं हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें क्यों मंजर आम पर आ रही हैं। क्या इमरान खान साहब अडयाला में ही हैं या कहीं और मुंतकिल कर दिए गए हैं। क्या उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। इस जैसे अनगिनत सवालात हैं जो अफवाहों की सूरत में सोशल मीडिया पर और न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर अब नुमायां कवरेज हासिल कर रहे हैं। और ये मामला तब ज़्यादा हाइप पकड़ गया जब NDTV से लेके, इंडिया TV से लेके और कुछ सो कॉल्ड अफगान न्यूज़ आउटलेट्स वहाँ तक जब ये बात पहुँची। बल्कि मैं ये भी आपको बता दूं कि बरखा दत्त जैसे सहाफ़ी जो हैं वो भी इस इशू को टेकअप कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुमताज़ वकील हैं, उनसे बरखा दत्त ने भी रब्ता किया। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की है। जो हमारी हर व्लॉग में ऐसी ही एफ़र्ट होती है कि सवाल जो उठ रहे हैं उनका जवाब ढूंढा जाए, मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ। और बिलखुसूस सबसे अहम सवाल जिसे लोग थोड़ा सा उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे वो ये कि इस सारे मामले का मौजूदा तारीख़ों से भी कोई ताल्लुक़ है या नहीं। क्योंकि आज मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो ये 27 नवंबर है। आज 27 नवंबर को आज जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, जो मैं कहूँगा आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान की अफवाज के रहे, वो सुबकदोश हो गए हैं। नए ओहदा जो CDF का उसका नोटिफिकेशन आप समझें आया ही चाहता है, तो उससे भी कोई ताल्लुक़ है। 27 नवंबर चलें उनके ओहदे से है, 26 नवंबर का ताल्लुक़ PTI से है, उससे भी कोई ताल्लुक़ है। तो आज मैंने कोशिश की है PTI कुछ ज़िम्मेदारों से बात करने की, कुछ दीगर ज़िम्मेदारों से बात करने की सुनगुन ली है, आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ख़बर ले लें। ख़बर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सुहेल आफरीदी साहब अडयाला के बाहर धरना दिए बैठे हैं। ये भी प्लान हो रहा है कि अलीमा बीबी और दीगर लोग भी वहाँ आएँ, क्योंकि 24 से 25 रोज़ गुजर चुके हैं। अहले खाना हूँ इमरान खान साहब के, उनके CM सुहेल आफरीदी हूँ या वकला रहनुमा हूँ, उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं होने दी जा रही, मुलाकात नहीं हो पा रही। हुकूमती हल्के ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कोई भी मुअस्सर और मुदल्लल जवाब देने से कासिर है। आज मैंने देखा, इससे पहले कि मैं आपको उन सवालों के जवाब दूँ, क्योंकि ये सवालों में बड़ा दम है कि क्या वो अडयाला में हैं या कहीं और मुंतकिल कर दिए गए हैं, क्या वो सेहतमंद हैं या उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। यही वो तशवीश का पहलू है ना जो ज़ेर बहस है मीडिया में। तो उनके जवाब भी मैं आपको देता हूँ, लेकिन ज़रा पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि हुआ क्या इस बीच में। हुआ ये कि मेरे हाथ में अब मैंने देखा कि हुआ क्या। अफ़गानिस्तान टाइम्स नामी एक अखबार, उसका हैंडल बनाया जाता है जो खलीज टाइम्स से मिलता जुलता है। सबसे पहले उसने ये अफवाह देना शुरू कर दी कि जो इमरान खान साहब हैं PTI के बानी चेयरमैन, वो मिस्टीरियसली किल्ड। ये उसने ख़बर अपनी उसमें छापी हुई है अफ़गानिस्तान टाइम। और इसका मैंने देखा कि इसको सुमिता प्रकाश से लेकर दीगर इंडियन चैनल्स भी फॉलो कर रहे हैं। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता, इस सिलसिले को फिर हाइप पहुँचती है जब ये मेरे हाथ में 6-7 सुर्खियाँ जो आप देख रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ NDTV बज़ाहिर इंडिया में दीगर जो बहुत हाइप वाले चैनल हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बेहतर है। लेकिन NDTV जैसा इदारा जब मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर सुर्खियाँ निकाल रहा है कि इज़ इमरान खान डेड, स्पेकुलेशन एंड रूमर्स फ्लडेड हो रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। फिर आगे हिंदुस्तान टाइम ने सुर्खी निकाली हुई है कि वेयर इज़ इमरान खान, ये सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। फिर आगे इंडिया टुडे लिखता है कि वेयर इज़ इमरान खान अमिड डेथ रूमर्स। आगे फिर बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है रूमर्स क्लेम इमरान खान इज़ डेड, फैमिली सेज एंड पुलिस सेज द अदर वे अराउंड। कुछ जापानी अखबारों ने आज PTI के कुछ वकला से रब्ता किया जिन्होंने तरदीद की। BBC उर्दू ने अलीमा बीबी और जेल हुकाम को कोट किया। अब मैं ज़रा जवाब देने की तरफ आ जाता हूँ। BBC उर्दू ने जो अडयाला जेल के ज़िम्मेदारान है, सुप्रिटेंडेंट जेल, उसको कोट किया है और अलीमा बीबी को कोट किया और बताया गया है इन दोनों के तवस्सुस से BBC उर्दू दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, अडयाला जेल में हैं और उनके हवाले से फैलाई जाने वाली ख़बरें गलत हैं। तो फिर क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। पहले तो मैंने आपको बताया ना ये खलीज टाइम वगैरह और दीगर अफ़गानिस्तान टाइम और NDTV वगैरह क्या बकवास फैला रहे हैं उनके हवाले से। रूबिका लियाकत आपको जानते ही हैं, बड़ी मशहूर राजस्थान से सहाफ़ी हैं, उन्होंने बिलखुसूस इस मामले पर सबसे ज़्यादा अन्नी उन्होंने मचाई हुई थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अफ़गानिस्तान गार्डियन नामी भी एक अखबार आ गया,
اس نے اردو میں یہ تصویر دیکھیں کیسی اس نے لگائی ہے، خان صاحب کو جیل میں رکھ کے پیچھے خواجہ آصف کے پورے اسرار طور پر یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اب بڑے افسوسناک یہ واقعات تھے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو بالخصوص میڈیا کی زینت بنے، اور مجھے کئی لوگوں نے کے پی سے لے کے لاہور، کراچی، ہر جگہ سے لوگوں نے فون کر کے، صحافیوں سے لوگ بات کرتے ہیں جو جان پہچان والے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہوا کیا ہے، پریشانی بڑی ہے۔ ود ان پی ٹی آئی رینکس اینڈ فائلز ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی سراسیمگی سی کیفیت تھی، اور کیوں نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب 24-25 دن آپ اپنے رہنما سے ملاقات نہیں کر پاتے تو افواہیں تو جنم لیں گی، خدشات جنم لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی ذمہ دار کی ملاقات کروا دیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا دوپہر میں۔ حامد میر صاحب نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر بابر اوان نے اڈیالہ جیل کے نگران افسر کے ساتھ رابطہ کیا اور ایک میسج میں ان سے مطالبہ کیا کہ عمران خان کی زندگی کے بارے میں افواہوں کے خاتمے کے لیے ان کی یا ان کے اہل خانہ کی خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، یا پھر ویڈیو کال پر خان صاحب سے ہماری بات کرائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس عمران خان سے ملاقات کا کورٹ آرڈر موجود ہے۔ یہ انہوں نے حامد میر صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ پھر سہیل آفریدی کی باری آ جاتی ہے، وہ آ کے مخاطب ہوتے ہیں کہ 24-25 روز ہو گئے آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، اور نہ بہنوں کو نہ وکلا کو۔ ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں، اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس طرف کھڑے ہیں، یعنی فیصلہ سازوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ خدشات ہمارے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، یہ رویہ اگر آپ کا رہا تو ہم نے جو آخری آپشن ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ آ جائیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ احتجاج کا ہے، استعفے دینے کا ہے۔ پھر سہیل آفریدی کے بارے میں آگے میں نے دیکھا پشاور سے سینئر صحافی ہیں، آج ٹی وی کی بیورو چیف، بڑی ذمہ دار صحافی ہیں، محترمہ فرزانہ علی، انہوں نے لکھا تھا کہ خدا کا نام لو، انہوں نے تصویر لگائی سہیل آفریدی کی کہ ان کی ملاقات ہونے دو، کیونکہ ہفتہ اتوار تو چھٹی آ جاتی ہے، جمعرات ملاقات کا دن ہوتا ہے، جمعے کو اکثر یہ لوگ جو ملاقات کرنے آتے ہیں پھر اسلام آباد چلے جاتے ہیں، باقی پیر منگل اور بدھ رہ جاتا ہے، تو صوبہ کیسے چلے گا اگر یہ اسی معاملے میں پھنسے رہے اور آپ نے الجھائے رکھا۔ بڑا اہم انہوں نے سوال ہی اٹھایا گیا تھا۔ جنید اکبر صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو اس کی ہم مذمت کریں گے، پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کا کل آئی ایس ایف والا جو خطاب تھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ببر شیر ہے، ایک مسلمان ہے، ایک مرد ہے، وہ زندہ ہے۔ تو وہ میں یہ کہوں کہ اپنے سننے والوں کو اگر یقین دہانی کروا رہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی ہوں یا علیمہ خان یا دیگر ذمہ دار، یہ ان افواہوں میں، ان خدشات میں بہرحال یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب از ان گڈ ہیلتھ، بہرحال یہ جانتے ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں معلومات کی بنیاد پر، اور یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ کے جیل حکام ہوں یا علیمہ بی بی سی اردو کو انہوں نے یہ بتایا، یہ جملے انہوں نے وہاں پہ لکھے بی بی سی اردو نے، کہ عمران خان صاحب جیل میں مکمل طور پر صحت مند ہیں، صحت سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل یا ایس ایچ او جو باہر پھر رہا ہوتا ہے، جس نے کل پرسوں چائے بھی پلائی، اس کے کینوس کی بات نہیں ہے، اس کے ریڈار کی بات بیچارے کی نہیں ہے، وہ بے بس ہے اس معاملے میں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے ذرا، پی ٹی آئی آفیشل نے پھر شیخ وقاص کو اور دیگر کوٹ کر کے یہاں پہ حکومت سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ جی افغانستان ہو یا بھارتی میڈیا ہو، وہ اس سلسلے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، غلط خبریں دے رہے ہیں، اور ہم وزارت داخلہ سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً وضاحت کریں، فوری طور پر فیملی کی ملاقات کروائی جائے، ان کی صحت سلامتی ایک قومی مسئلہ ہے، ہمیں تشویش ہے۔ پی ٹی آئی آفیشل نے اس کو لیڈ سٹوری کے طور پر اپنے وہاں پہ چھاپا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس جو بی بی سی کا آرٹیکل پڑھا ہے اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سمت، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ کولکتہ بیسڈ ایک ایکٹیوسٹ ہے، آپ سمجھیں صحافی اپنے آپ کہتا ہے یا پترکار کہتا ہے، اس نے کام خراب کیا اصل میں۔ سمت نے یہ لکھا کہ رپورٹس ہیں، رومرز ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں، اللہ معاف فرمائے یہ لفظ مجھے ادا نہیں کرنے چاہیے، قومی لیڈر ہیں، کہ ان کو شاید مار دیا گیا ہے، اور ملٹری کے اوپر انہوں نے ذمہ داری ڈالی اور پوچھا کہ عمران خان کیا ہے۔ جو ساتھ تصویر انہوں نے جاری کی، یہ تصویر 2022 والی تصویر ہے جب وزیر آباد میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو تصویر بھی غلط انہوں نے لگائی تھی، بی بی سی نے اس کی وضاحت بھی کی، تو یہاں سے معاملہ آگے پھیلا۔ لیکن بی بی سی اردو نے یہ لکھ دیا یہاں پہ کہ عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے اپنے بھائی کے انتقال اور اس نوعیت کی دیگر افواہوں کی مکمل تردید کی، یہ بی بی سی اردو نے لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے اڈیالہ جیل حکام کا بھی حوالہ دیا۔ پنجاب حکومت کا ورژن بھی اس میں چھاپا ہوا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ کہیں اور منتقل نہیں کیا جا رہا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ باتیں بالکل فضول ہیں۔ ویسے صحافی میرے پہ فرض تھا کہ میں آپ کو یہ تینوں چاروں جو خبریں تھیں ان کا احوال بیان کر دوں، مدعے پہ آ جائیں جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا واقعی خان صاحب کو کسی اور جگہ منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور خان صاحب صحت مند ہیں یا نہیں، اور ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ دیکھیے آپ نے انتظار کیا ابتدائی معلومات اور ابتدائی تبصرہ سننے کے لیے، مہربانی اب ذرا سنجیدہ بات آپ سے کرتے ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اس ناچیز
صحافی کے ویلاگز دیکھ رہے ہیں پچھلے سال سے، وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی ناقص رائے کے اوپر آج بھی قائم ہوں، اور وہ رائے یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ، موجودہ سسٹم عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انگلش میں اگر میں آپ سے عرض کروں تو وہ یہ ہوگا کہ دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہارم ہم سیریسلی۔ جو اس طرح کی نوعیت ہے نا کہ جی شاید مسٹیریسلی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، میرا یہ ماننا ہے انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ، کچھ معلومات کی بنیاد پہ، تاریخ کو سمجھنے کی بنیاد پہ، حالات کو سمجھنے کی بنیاد پہ، جو ناقص احاطہ کو شخص کر سکتا ہے کہ دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہارم ہم، ان کو اس طرح کا کوئی خدشہ یا نقصان پہنچانے کا متحمل یہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو کہ باریک بات ہے، اس موجودہ سسٹم میں جو دو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو ہانکنے کے لیے، اب یہ دھیان سے بات سنیے گا، ان دو سیاسی جماعتوں کو ہانکنے کے لیے خان صاحب کا وجود اور خان صاحب کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ ایک آپ سمجھیں کہ ایک دباؤ بنا رہے ان دو سیاسی جماعتوں کے اوپر، کیونکہ اگر ان دو سیاسی جماعتوں کو اگر آپ نے کھلی واک اوور دے دی تو ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے ان کی تاریخ، تو اس لیے جہاں آئینی بندوبست ہو رہے ہیں وہاں پہ ان دو سیاسی جماعتوں کو ہانکنے کے لیے بھی خان صاحب کا باقی رہنا از حد ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، چاہے آپ اس سے انکار کریں یا اقرار کریں کہ ناچیز کی، فقیر کی، خاکسار کی رائے ٹھیک ہے۔ یہ دو بڑی دلائل ہیں میرے پاس جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں، اور معلومات اپنی جگہ، کہ نو دے کانٹ افورڈ ٹو ہارم ہم۔ یہ بات یہاں ختم ہوگی۔ ہاں تو پھر نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا پنگا تھا۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جناب سابق وزیر اعظم ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، نواز شریف صاحب اور دیگر سے بھی لوگ ملا کرتے تھے، میرے پاس مثالیں ہیں، صحافی ہیں جو ملا کرتے تھے، میں خود ملا ہوا ہوں، اڈیالہ جا کے میں خود ملا ہوا ہوں کئی سینئر صحافیوں کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ہم نے رپورٹ کیا ہوا اسے۔ اسی طرح سے خان صاحب اگر ریالہ میں ہیں تو ان کو ان کی قیادت، ایک صوبے کا سی ایم آ کے ملنا چاہ رہا ہے، 8ویں بار آ رہا ہے، ملنے دیں، ملنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اہل خانہ بہنیں ملنا چاہتی ہیں، سردی میں ٹھٹر کے بیٹھی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، ملنے دیں۔ جواب میں سننے کو ملتا ہے فریال تارپور کے ساتھ کیا ہوا تھا، محترمہ مریم کا کمرہ توڑا گیا تھا، تو میرا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے ایک پاکستانی کے طور پر کہ کیا ہم نے یہ رپیٹ پہ رکھنی ہے ٹیلی کاسٹ؟ ہم نے دائروں کے سفر میں رہنا ہے کہ چونکہ ادی فریال تارپور صاحبہ کے ساتھ رات کو 12 بجے یہ ہوا، محترمہ کے ساتھ یہ ہوا، تو اب ہم نے باقیوں کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے، یا ہم نے کچھ سیکھنا ہے؟ بہتر ہے سیکھیں، کیونکہ پنجابی کہتے ہیں ویلا کسی دا نہیں ہوندا، وقت گزر جاتا ہے، ملنے دیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ہاں آخری نقطہ سب سے اہم یہ ہے حضرت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تاریخوں کا عمل دخل بہرحال ہے۔ ایک تو 26 نومبر آ رہی تھی، 26 نومبر پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے، جب لاسٹ ٹائم میں احتجاج ہوا تھا کچھ لوگ جان سے گئے تھے، اسٹیٹ پہ الزام لگایا تھا پی ٹی آئی نے، اسٹیٹ 3 پہ الزام لگایا تھا، جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، غلط ہوا، احتجاج کرنے دینا چاہیے، احتجاج کو گولیوں سے زبردستی نہیں روکنا چاہیے، لیکن اس کی برسی آ رہی تھی۔ اس موقع پر خدشہ تھا کہ نیا سی ایم ہے اور دبنگ سی ایم ہے، اور خان سے اگر اس نے مل لیا اور خان نے کہا 26 نومبر آ رہا ہے دھرنا دو، تو وہ تو چڑھ دوڑے گا۔ یہ بات بھی اٹ ڈز میک سینس۔ میری گزارش ہے کہ کسی بھی معاملے کو تھوڑا ریشنلی، عقل کے پیمانے پر رکھ کے سوچیں، جواب خود مل جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو نوٹیفیکیشن والی کہانی وہ ضمنی ہے، کیونکہ وہ تو آئینی ترمیم ہو چکی، مرزا صاحب جا چکے، سی ڈی ایف کا عہدہ بن چکا، اس میں تو کوئی اگر مگر کہانی ہے نہیں، وہ تو کسی احتجاج سے نہ رکنا ہے، نہ کسی احتجاج سے آگے ہونا ہے، نہ پیچھے ہونا ہے، وہ تو طے شدہ ہے۔ تو یہ 26 نومبر اور نومبر کے آخری دن کہ جی اچھی طرح سے گزر جائیں، اس کے بعد اجازتیں مل جائیں گی۔ اطلاع یہ ہے یا قیاس رائے یہ ہے کہ میرا خیال آنے والے ہفتے میں یا آئندہ چند روز کے اندر یہ ناکہ ختم ہو جائے گا اور میل ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ آج رات البتہ اگر دھرنا جاری رہتا ہے، پولیس بھی آئے گی، پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، بدمزگی بھی ہوگی، اور وہ جو معاملات ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہیں وہ بھی پھیل سکتے ہیں۔ یہ ہے خان صاحب کے حوالے سے خبر۔ جو جیل کسی اور جگہ منتقل کرنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا چند ہفتے پہلے سے طارق فضل چودھری اور دیگر ذمہ داروں نے ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی اگر درخواست دے تو خان صاحب اور بشرا بیگم کو بنی گالہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت ہی اوور ویلمنگ اور بڑی گریشیس قسم کی پیشکش یا رحم دلی نہیں تھی،
بلکہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی اگر درخواست دے اور ہم انہیں بنی گالہ منتقل کریں تو ہم کہہ سکیں گے کہ ڈیل کی ہے، انہوں نے درخواست کی تھی، تو وہ تو پی ٹی آئی نے کرنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور اعظم سباتی بنی گالہ والی ڈیل 2-3 دفعہ دے چکے تھے، خان نہیں مانا تھا، یہ سب کے سامنے کی بات ہے، مانا ہوتا تو یہاں ہوتا، مانا ہوتا تو گنڈا پور بھی سی ایم ہوتا ابھی تک، یہ اس کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مچھ جیل، بلوچستان جیل وہاں منتقل کرنا ہے جہاں پہ کوئی مل نہ سکے، یہ بھی دھمکیاں اور سیاسی بیان بازیاں اور سیاسی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ ایون دس دے کانٹ افورڈ، جو ہے سو ہے کی بنیاد پہ بھئی اڈیالہ رکھ کے چیزیں قابو نہیں آ رہی تو باقی آپ اور کیا افریت پالیں گے، مسائل بڑھیں گے اس سے۔ بندوبست آئینی اور دیگر وہ تگڑا اپنی جگہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے میں کل پرسوں بھی ولاگ میں کچھ خبریں آپ کو دے چکا ہوں، جس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم روشنی ضرور ڈالیں گے۔ یہ معاملے کو زیادہ ہائپ، ایک بات قابل غور اور بھی ہے کہ بالخصوص افغان اور انڈین میڈیا جب اس کو ہائپ دے گا نا تو پھر تو آپ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر افغان میڈیا اور انڈین میڈیا اس مدعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا تو اس میں شر ہے، یہ لکھ کہیں رکھ لیں۔ پاکستان کے حوالے سے جس بھی مدعے کو انڈین میڈیا اور افغان میڈیا زیادہ ہائی لائٹ کرے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا پہلو شر پر مبنی ہے، شر انگیزی ہے، فتنہ ہے اور متنفر کرنا ہے اور بد امنی کو پروان چڑھانا ہے، اور وہ چڑھی، افواہ پھیلی، پریشانی پھیل رہی ہے۔ میں انڈین میڈیا اور افغان میڈیا کو تو بعد میں مورود الزام ٹھہراؤں گا، میں سب سے پہلے فیصلہ سازوں کو مورود الزام ٹھہراؤں گا۔ آپ نے یہ نوبت کیوں آنے دی؟ آپ نے 24-25 دن یہ ناکہ بندی کر کے کیوں موقع دیا میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ وہ افواہ سازی کی فیکٹری بن جائیں؟ ہم ملاقات کریں دیں کسی ذمہ دار، کسی ایک بندے کی ملاقات کروا دیں، وہ آگے کہے جی ہاں خان صاحب سے مل کے ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کورٹ آرڈرز موجود ہیں۔ کیوں ذمہ دار؟ تو پھر ہم اصل میں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ہم ہمیشہ ذمہ داری دشمن پہ عائد کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے سازش رچائی، اس نے افواہ پھیلائی، اس نے فیک خبر دی، وہ ذمہ دار ہے۔ بھائی جو میرا کام تھا یا فیصلہ سازوں کا کام تھا وہ نہیں کرنا سی۔ سی ایم افریدی تو آئے اس لیے، وہ کہتا ہے جی مجھے کھانے لگایا اس لیے، وہ باقی کسی چیز کا آنسریبل تو ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اگر آگے بڑھا اور شدت اس میں آئی تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ سی ایم افریدی جو ہیں ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں آج، سی ایم افریدی جو ہیں یہ آؤٹ آف سلیبس پرچہ آیا ہوا ہے، تو آؤٹ آف سلیبس پرچہ پریشانی کرتا ہے۔ جب کوئی اٹیمپٹ کرنے جاتا ہے نا بچہ آؤٹ آف سلیبس پرچے کو، تو ایک دفعہ طوطے اڑ جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر قابل بچہ ہے، محنتی بچہ ہے، انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو وہ آؤٹ آف سلیبس پرچہ حل کر لیتا ہے، لیکن جس طرح کے بچے ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی نظم و نسق میں، وہ تو بوٹی اور پرچی کے ذریعے کام چلتا ہے نا، تو بوٹی اور پرچی والے کے لیے اگر آؤٹ آف سلیبس پرچہ آ جائے تو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے کہ ان ریمارکس کو، مجھے پتہ ہے نون لیگ کے حامیوں نے آج کافی گالم گلوچ کرنی ہے، بہرحال میں دلچسپ نقطہ بیان کر دیا ہے۔ کتنی دیر ہو گئی جناب ویلو بند کر دیے؟ چلو میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کافی ہو گیا۔ نور مقدم کیس میں نے بات کرنی ہے، جائز صاحب نے جو لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں لکھا ہے، بڑے انسینسٹیو ریمارکس ہیں، یہ اپنی جگہ کے ایسے تعلقات کی شرعی حیثیت تو نہیں ہوتی، لیکن جو جائز صاحب نے لکھا ہے اس میں ایک تو لیو ان ریلیشن کی جو انہوں نے انگریزی لکھی وہ غلط ہے، لیونگ نہیں ہوتا، یہ لیو ان ریلیشن ہوتا ہے، جس کو انہوں نے لیونگ لکھا ہے اپنے اس میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خطرناک تصور ہے لڑکی لڑکے کا، اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت جائز صاحب جان کی امان پاؤں، تو یہ جواز تو نہیں آپ کہیں فراہم کر رہے کہ چونکہ یہ غلط ہے تو اس لیے جو اس نے کیا بدبخت نے وہ ٹھیک کیا؟ وہ حالات آپ نے وہ فوٹیج دیکھی تھی؟ نہیں، ہم اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس سے گریز کریں۔ جائز صاحب کے جو قلم سے چیزیں لکھی جاتی ہیں ان کا معنی ہوتا ہے، اس میں کسی اور روز بات کروں گا۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔